नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 21 में है क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। वो कहेंगे हमें उसी अल्लाह ने गोयाई दी है जिसने हर चीज़ को गोयाई दे दी। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या क़यामत के दिन हम अपने रब को देखेंगे? आपने फरमाया, क्या तुम्हें दोपहर के वक्त जब कि कोई बादल ना हो सूरज के देखने में कोई मुशक्क़त होती है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि नहीं। आपने फरमाया, क्या तुम्हें 14वीं रात के चांद के देखने में जब कोई बादल ना हो मुशक्क़त होती है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि नहीं। आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि तुम लोगों को अपने रब का दीदार करवाया जाएगा, यानी उसको देखने में किसी किस्म का हिजाब नहीं होगा, जिस तरह तुम्हें सूरज और चांद को देखने में किसी किस्म का हिजाब नहीं होता। फिर आपने फरमाया कि इसके बाद अल्लाह अपने बंदों से मुलाकात करेगा, यानी हिसाब किताब होगा, और फरमाएगा, ए फुलां, क्या मैंने तुझे इज्जत नहीं दी थी और तुझे सरदार नहीं बनाया और तेरा जोड़ा नहीं बनाया, यानी तेरी शादी नहीं की, और तेरे घोड़े और ऊंट मुसख्खर नहीं किए, यानी तेरी सवारियां और तेरा माल असबाब, और क्या मैंने तुझे रियासत और आराम की हालत में नहीं छोड़ा और तू इनसे चौथाई हिस्सा लेता था? वो अर्ज़ करेगा, जी हाँ ए परवरदिगार। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाएगा कि तू गुमान करता था कि तू मुझसे मुलाकात करेगा? वो अर्ज़ करेगा कि नहीं। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाएगा कि मैं तुझे भुला देता हूँ जिस तरह तूने मुझे भुला दिया। फिर अल्लाह ताला दूसरे से मुलाकात करेगा और फरमाएगा, ए फुलां, क्या मैंने तुझे इज्जत नहीं दी और तुझे सरदार नहीं बनाया और तेरा जोड़ा नहीं बनाया, यानी तेरी शादी नहीं की, और तेरे घोड़े और ऊंट मुसख्खर नहीं किए, और तुझे रियासत और आराम की हालत में नहीं छोड़ा, और तू इनसे चौथाई हिस्सा लेता था? वो अर्ज़ करेगा, जी हाँ है परवरदिगार, ये सच है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाएगा, क्या तू ये गुमान रखता था कि तू मुझसे मुलाकात करेगा? वो अर्ज़ करेगा कि नहीं। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाएगा, आज मैं तुझे उसी तरह भुलाए देता हूँ जिस तरह तूने मुझे भुला दिया। फिर अल्लाह ताला तीसरे से मुलाकात करेगा और अल्लाह ताला उसे भी इसी तरह फरमाएगा। वो अर्ज़ करेगा, ए परवरदिगार, मैं तुझ पर, तेरी किताबों पर, तेरे रसूलों पर ईमान लाया, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने रोज़ा रखा, मैंने सदका व खैरात किया। इस पर जिस कदर हो सकेगी वो अपनी नेकी की तारीफ़ करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझे अभी तेरी नेकियों का पता चल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उससे कहा जाएगा कि हम अभी तेरे खिलाफ गवाह भेजते हैं। वो अपने दिल में गौर फिक्र करेगा, मेरे खिलाफ कौन गवाही देगा? फिर उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी। फिर उसकी रान के गोश्त और हड्डियों से कहा जाएगा, बोल, तो फिर उसकी रान का गोश्त और उसकी हड्डियां बोल पड़ेंगी और उसके खिलाफ गवाही देते हुए बोलेंगी। ये सब इस वजह से होगा कि कोई अपने नफ्स की तरफ से कोई उज़्र कायम न कर सके, और ये मुनाफिक आदमी होगा, उस पर अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी का इजहार फरमाएगा। मुस्लिम की 7438 नंबर रिवायत है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपनी नज़रों का शऊर इस दुनिया में अता फरमाए और अपनी फर्मा बरदारी के काम करने की तौफीक दे और अपनी नाफरमानियों से बचने की तौफीक दे। आयत नंबर 66 है, वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबिकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटा दें, फिर वो रास्ते की तरफ दौड़ें, फिर वो कहाँ से देखेंगे? वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम, और अगर हम चाहें तो हम उनकी आंखों को मिटा दें, यानी बीनाई सल्ब कर लें, जैसे कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली। यानी मुराद ये है कि जैसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बोलती बंद कर देंगे, ऐसे ही वो चाहेंगे तो अंधा कर देंगे। ये मामला सिर्फ क़यामत के साथ ख़ास नहीं, दुनिया में भी अल्लाह ताला ये मामलात सामने ला सकता है।
تفسیر جامع البیان میں ہے کہ اگر ہم چاہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہدایت سے انہیں اندھا کر دیں کہ کبھی انہیں ہدایت کا راستہ نہ ملے اور کبھی وہ سیدھے راستے پر چل نہ پائیں۔ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر وہ راستے کی طرف دوڑیں، پھر وہ کہاں سے ملے گا؟ یعنی آنکھیں نہ ہوں تو راستے کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو جنت تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اس راستے کی طرف سبقت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، پھر اس سیدھے راستے کی طرف سبقت کرو۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ کہاں سے دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ ان کی آنکھوں سے بینائی سلب کر لی گئی، تو جس کی آنکھوں سے بینائی سلب کر لی جائے اسے راستہ نظر نہیں آتا، یعنی آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ حقیقت کو دیکھ نہیں پاتا۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت تھی۔ اور آیت نمبر 67 ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں۔ اگر ہم چاہیں تو جہاں وہ بیٹھے ہیں وہیں صورتیں بدل دیں، پھر وہ نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ غور و فکر کرنے والے کے لیے اس میں بڑی دعوت ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، یعنی ہم ان کی حرکت سلب کر لیں۔ پہلے گویائی کی بات کی، پھر بینائی کی بات کی، پھر حرکت کی بات کی کہ اپنی جگہ بیٹھے ہی رہ جاؤ، ہم تمہاری یہ صورت ہی بدل کر رکھ دیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت تھی۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر نہ وہ آگے جا سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں، یعنی نہ آگ سے دور رہ سکیں نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ تو کفار پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ عذاب برحق ہے، وہ مقام جہنم کا ہے جہاں پر وہ نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے پلٹ سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہنم پر ایک پل لگا رکھا ہے جسے پل صراط کہتے ہیں۔ ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہوگا، تو جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے اس پل پر سے گزر جائیں گے اور باقی اسی پل پر سے کٹ کے نیچے جہنم میں جا گریں گے۔ تو اس سے گزرے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اور پھر اگر حرکت سلب ہو جائے تو انسان نہ آگے موو کر سکتا ہے نہ پیچھے۔ جیسے پیرالائزڈ ہوتا ہے کوئی انسان، تو جو حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے وہ حصہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، غور کر کے دیکھو کہ اگر اللہ تمہاری حرکت سلب کر لے تو ایسے میں تم کیا کرو گے۔ مقصد یہ ہے کہ کفار پل صراط عبور کرنا چاہیں گے لیکن عبور نہیں کر سکیں گے، نہ پیچھے واپس لوٹ سکیں گے نہ آگے جنت کی طرف جا سکیں گے۔ یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے۔ اور آیت نمبر 68 ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کی ساخت کو الٹ دیتے ہیں، کیا پھر وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بات ہے عمر کی زیادتی کی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں بہت لمبی عمر پائے، لیکن بچپن سے لے کے جوانی تک کا سفر تو خوبصورت ہوتا ہے، اور جوانی سے لے کے کہولت تک کا، ادھیڑ عمری تک کا سفر بھی قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن آگے کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کی تخلیق ہی الٹ دیتے ہیں۔ آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں، موازنہ کرنا چاہتے ہیں ایک بچے اور ایک بوڑھے کے درمیان فرق دیکھیں۔ ایک ہی نسل کے لوگ، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کمر جھک جاتی ہے، ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، انسان کے لیے چلنا ممکن نہیں رہتا، بال سفید، بینائی ختم، قوت ختم۔ ایک بچہ جو ہے اس کی ہر آنے والے دن میں اور قوت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بچے کی سکن کیسے تازہ پھول کی طرح، کلی کی طرح کھلی ہوئی،
اور بوڑھے کے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، اور وہی لوگ جو اس کے جوان ہوتے ہوئے اس سے محبت رکھتے ہیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، اس لیے کہ جو بوڑھا ہو جاتا ہے سٹھیا جاتا ہے، ایک بات کو بار بار کرتا ہے، اپنی ہی اولاد بار بار وہ بات سن نہیں پاتی، لیکن بچہ ایک بات کو جتنی بار دہرائے اس بات کے بارے میں سارے ارد گرد کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، وہ ایک ہی لفظ کی رٹ لگا دیتا ہے اور سارے لوگ سکون سے سنتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان چاہتا ہے کہ لمبی عمر ملے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تو ساخت ہی کو ہم الٹ دیتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اتنی طویل عمر ملتی بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسا ہے جس کو پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے، اور سورہ الحج کی آیت نمبر 5 میں ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تمہیں میں سے کوئی ایسا ہے جس کو بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ کتنی عجیب عمر آ جاتی ہے کہ انسان علم حاصل کرے، انسان سمجھ رکھتا ہو، بڑے بڑے فیصلے کرتا ہو، لیکن آخری عمر میں جا کے اس سے اپنے وجود کی بھی ہوش نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو لمبی عمر مل بھی جائے پھر بھی لوٹ جانا ہے، لوٹنا تو ہے، جانا تو ہے، تیاری کیوں نہیں کرتے؟ انسان کو ایک جگہ سے لاہور سے اگر کراچی جانا ہو تب تیاری ہوتی ہے، اگر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو تب تیاری ہوتی ہے، لیکن جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کے لیے کیا تیاری ہے؟ اعمال ہی تیاری ہے۔ یہ اعمال جنت کی کرنسی ہیں، ان اعمال کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھ لو اللہ کیسے تمہیں کمزوری سے پیدا کرتا ہے، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا عطا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ علم والا قدرت والا ہے، یعنی وہ مختلف منازل سے گزارتا ہے۔ اور اس میں ایک اور سبق بھی ہے کہ جیسے بچپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کے بعد موت نے بھی آنا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تمہیں ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچایا جائے گا۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم ایمان نہیں لاتے، تم اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا وہ سمجھتے نہیں جو آدمی ہر لحاظ سے ناقص ہے، یعنی اللہ رب العزت تو کامل ہے اور آدمی کے اندر نقص ہے، تو کامل کی بات کو ناقص انسان نہیں مانتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ میں کس کا بندہ ہوں، کس کی مخلوق ہوں۔ دنیا میں بھی دیکھیے جو شخص جو چیز انوینٹ کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اس پر اس کا حق ہوتا ہے، وہ طریقہ زندگی بتاتا ہے اس کا کہ اب اس چیز کو ایسے استعمال کرنا، اور اپنی زندگی کے بارے میں انسان اتنا لابلد ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے سدا یہاں نہیں رہنا، لوٹ جانا ہے، اور لوٹ جانے کی تیاری کرنے کے لیے ہی یہ آیات بھی توجہ دلا رہی ہیں۔ آیت نمبر 69 ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ آیت نمبر 69 سے 83 تک یہ ایک ہی موضوع ہے جو چل رہا ہے، اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، نہ یہ اس کے لائق ہے، یہ تو محض ایک نصیحت ہے اور واضح پڑھی جانے والی کتاب۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہم نے جو چیز دیکھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی بات ہے، بعث کی بات ہے، یعنی اس دنیا کے بعد قیامت آنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور اسی طرح سے رسالت کی بات ہے جو ہم دیکھ آئے۔ اب یہ کہا گیا تیسری بات رسالت کے حوالے سے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے شعر کسے کہتے ہیں؟ عربی کلام میں ایک خاص وزن ہوتا ہے، جب شعر کہے جاتے ہیں اشعار کے لیے وزن مقرر کیے جاتے ہیں، اور ہر شعر میں آخری جو حرف ہوتا ہے وہ ایک طرح کا ہوتا ہے، ان کی آپس میں یعنی
ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا ملتا جلتا ہوتا، یعنی ردیف قافیے اس کے ملتے جلتے ہیں۔ تو رب العزت نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، کہ ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعر کی بات یہاں کیوں کی گئی؟ کیونکہ اہل عرب نے رسول اللہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ آپ شاعر ہیں۔ رب العزت نے فرمایا کہ شاعر تو ہوتے ہی مختلف ہیں۔ الم ترى، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ انہم فی کل واد یہیمون، کہ وہ تو ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، یعنی ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی گل و بلبل کی بات کی، ابھی کسی اور چیز کی بات کی، یعنی وہ تو عجیب طرح کا مزاج رکھتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شاعروں کی خاص بات ہے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یعنی بے عمل ہوتے ہیں، ان کے معاملات فرق ہوتے ہیں، وہ تو بے پرکی ہانکتے ہیں۔ یہ سورہ شعراء کی آیات تھیں 225 اور 226۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا، یہ اسلام کا موقف ہے شاعری کے بارے میں، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شعر سے بھر لے۔ یعنی شاعری میں عمومی طور پر ایسے مضامین ہوتے ہیں جو انسان کو سیدھا راستہ دکھانے والے نہیں ہوتے، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹکانے والے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اشعار کو پسند کرتے تھے، جیسے امیہ ابن ابی سلط کے اشعار آپ نے سنے، ایک سنایا گیا، دوسرا آپ نے 100 اشعار ایک نشست میں سنے، اور آپ نے فرمایا اگرچہ یہ خود مسلمان نہیں لیکن اس کا شعر مسلمان ہے، یعنی بڑے اچھے اشعار اس نے کہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اشعار یاد نہیں ہوتے تھے، آپ جب شعر بولتے تھے تو شعر یاد نہیں ہوتے تھے، اس کا وزن مختلف ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رسول جس کو ایسا کلام سکھا دیا، کلام ان کے دل پر، ان کی زبان پہ جاری کر دیا، اور آپ جو بات کرتے تھے آپ کے کلمات جوامع الکلم تھے، یعنی آپ مختصر بات کرتے تھے اور اس میں حقائق کو کھولتے تھے، بڑے حقائق کو کھولتے تھے، لیکن دوسری طرف آپ اشعار کے اوزان یاد نہیں رکھ پاتے تھے۔ تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہتان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے پاک قرار دیتے ہوئے رب العزت نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ شاعری اس کے لائق ہے۔ یعنی یہ شبہ ہے تمہارا، ورنہ جو کچھ محمد کہتا ہے وہ سب کچھ شعر نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو حق پر مبنی بات ہے، تو شاعری آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم وزن کو توڑ کر اشعار پڑھا کرتے تھے عمومی طور پر۔ ایک بار اسی طرح سے آپ نے ایک شعر کے وزن کو توڑ دیا تو ایک صحابی نے کہا اللہ نے سچ فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، کہ ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ شاعری اس کے لائق ہے۔ مسلم کی کتاب الجہاد کی روایت ہے ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو محض ایک نصیحت اور واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے، یعنی یہ کتاب تو نصیحت ہے، یہ کتاب تو خیرخواہی پر مبنی ہے، اور یہ واضح قرآن ہے، اس میں واضح نوعیت کے احکامات شریعت ہیں، جس کی وجہ سے ہر فرد کو اپنا طریقہ زندگی پتہ چل جاتا ہے۔ اس میں فضائل اعمال بھی ہیں، اس قرآن میں اخلاق کے طریقے بھی ہیں، اس میں عبادت کے طریقے بھی ہیں، اس میں معیشت، معاشرت، سیاست، بین الاقوامی معاملات کے لیے رہنمائی ہے۔ وقرآن مبین، اور یہ واضح قرآن ہے، یعنی یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ابہام ہو، اس کی ہر چیز کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ یہاں پر ایک بات اور سوچنے کی، دیکھنے کی ہے کہ کیا اچھی شاعری کے بارے میں اسلام کوئی گنجائش دیتا ہے؟ ہاں ایسا ہے۔ دوسروں کے اشعار کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وزن یاد نہیں رہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جندب بن عبداللہ بجلی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گر پڑے اور آپ کی انگلی سے خون بہنے لگا، تو آپ نے یہ شعر پڑھا هل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تو ایک انگلی ہے اور کیا ہے جو تو زخمی ہو گئی، کیا ہوا اگر راہ مولا میں تو زخمی ہو گئی۔ بخاری کی 6148 نمبر روایت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعراء کے کلام سے سچا کلام لبید کا مصرع ہے، جو یہ ہے کہ اللہ کے سوا سب کچھ معدوم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ بخاری کی 6147 نمبر روایت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل جفا الأصحاب